बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू कुरान क्लास विद सिज्जल, जहां आप सिर्फ सुन के कुरान मजीद सीखते हैं। तो आगाज़ करते हैं सूरह मुबारक बकरा की आयत मुबारक 97 से लेके 103 तक आज हम सीखेंगे। तो मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ दोहराइएगा भी प्लीज़। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दे, मन जो, काना हुआ, अदुवन दुश्मन, ले वास्ते, जिब्रीला जिब्रील के। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया जा रहा है, कह दे कि जो दुश्मन है जिब्रील का या जो दुश्मन बनता है जिब्रील का, फ़ा तो इन्ना यकीनन हु वो यानी जिब्रील है कि नज़ला नाजिल फरमाया उसने यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हु इसे यानी इस कुरान मजीद को अला ऊपर कल्ब यानी दिल का तेरे यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया बिइज़्निल्लाह बे साथ इज़्न हुक्म अल्लाह अल्लाह के। तो अल्लाह के हुक्म के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया। मुसद्दिकन जो तस्दीक करता है, ये तो लफ्ज़ी तर्जमा आप जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में आप देख चुके हैं। मफ़हूम के मुताबिक जो तस्दीक होता है यानी कुरान सच्चा साबित होता है। ले वास्ते, मा जो, बैना मा बैन है, यदे हाथों, दो हाथों, ही उसके। तो जो कुरान के दो हाथों के मा बैन है, याद रखें अरबी का मुहावरा है कि किसी चीज़ को जब कहा जाता है कि वो दो हाथों के मा बैन है, तो इसका मतलब होता है कि उस चीज़ को सामने ज़ाहिर किया जा रहा है। तो याद रखें कि जो चीज़ सामने मौजूद हो या आगे मौजूद हो, तो उसके लिए ये मुहावरा बोला जाता है कि इसके दो हाथों के दरमियान है, यानी बिल्कुल सामने। तो कुरान तस्दीक होता है, सच साबित होता है उन किताबों पर भी जो उस वक्त मौजूद हैं, उसके सामने हैं। अब आप देखें मुहावरे का मतलब लफ्ज़ी नहीं किया जाता कहीं भी। जैसे आप जानते हैं कि हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो आपने कानून के हाथ देखे? किसी ने भी नहीं देखे। कानून के हाथ होते हैं। तो ये मुहावरा है, हाथ लंबे हैं, कानून के हाथ लंबे हैं, मतलब उसका इख्तियार बहुत दूर तक है, उसकी रसाई, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, उसका इख्तियार बहुत वसी। तो इसलिए ये मुहावरे का मतलब लफ्ज़ी नहीं किया जाता। जैसे आप सूरह फलक में देखें, वहाँ पे आयत मुबारक में आता है कि और गिरों में फूंकने वालियों की शर से यानी पनाह मांगी जा रही। अब गिरों में फूंकने वालियों अरबी का एक मुहावरा है कि यानी रिश्तों में दरार पैदा करने वालियाँ, वसवसे पैदा करने वालियाँ, एक दूसरे के कान भर के, तो मियाँ बीवी को लड़ाने के लिए, मियाँ बीवी को मुतफर्रक करने के लिए जो सरगर्म रहने वालियों के शर से पनाह मांगने का कहा गया। अब वहाँ पे ये नहीं है कि कोई गिरें लगाई जा रही हैं किसी चीज़ से और वो फूंका जा रहा है। तो मुहावरे का लफ्ज़ी तर्जमा नहीं किया जाता, बल्कि जो उससे मुराद होती है वो ली जाती है। वाह और हुदन एक हिदायत है, क्योंकि हुदन नकरा की सूरत आया तो एक बेमिसाल हिदायत है। वाह और बुशरा ये भी नकरा की सूरत है, बिशारत है, एक अजीम व शान, एक शानदार, एक बेमिसाल बिशारत है, खुशखबरी है, ले वास्ते अल मुमिनीन मोमिनों के लिए। तो ये कुरान मजीद हिदायत है आली शान और एक बेमिसाल बिशारत है, खुशखबरी है मोमिनों के लिए। मन जो, काना हुआ, अदुवन दुश्मन, ले वास्ते अल्लाह अल्लाह के। तो जो अल्लाह का दुश्मन हुआ यानी जो अल्लाह का दुश्मन बना, वाह और मलाइकत फरिश्तों का, ही उसके और उसके फरिश्तों का दुश्मन बना, वाह और रसूल रसूलों का, ही उसके और उसके रसूलों का दुश्मन बना, वाह और जिब्रीला जिब्रील का यानी जो जिब्रील का दुश्मन हुआ, वाह और मीकाला जो मीकाल का यानी जो मीकाल का दुश्मन बना। तो ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मीकाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये नाम कुरान मजीद में यूज़ हुए हैं, और जो कॉमनली हम बोलते हैं जिब्राइल और मीकाइल, वो बाइबल से रवायतें ली गई हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अल्लाह ने जो आखिरी हिदायतनामा भेजा है उसमें जो नाम इस्तेमाल हुए हैं
وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ان میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، اس لیے ہمیں یہ نام جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ فا تو ان یقیناً اللہ اللہ ہے عدوٌ دشمن لے واسطے الکافرین ایسے کافروں کا۔ تو جو اللہ سے، اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبریل اور میکال سے دشمنی کرے گا تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وہ اور لا ضرور قد چکے انزلنا نازل فرما ہم الی طرف کا تیرے، اور ضرور یقیناً ہم تیری طرف نازل فرما چکے ہیں آیاتن آیات بیناتن بین واضح روشن۔ یہ 6236 آیات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ واضح ہیں، یہ کھول کھول کے اللہ نے بیان کی، ہر زاویے سے بیان فرمائی ہیں اللہ نے، اور اللہ نے بیان کی ہے۔ وا اور ما نہیں یکفرو کفر کرتا بے ساتھ ہا ان کے، یعنی ان کا کفر نہیں کرتا الا سوا الفاسقون مخصوص قسم کے مجرم لوگ۔ تو جو مخصوص قسم کے نافرمان لوگ ہیں نا، انتہائی نافرمان لوگ، وہی ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے یقیناً یہ ذکر نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور آپ سوچیں ذرا آس پاس دیکھیے، اس آیت مبارکہ کا کتنا انکار اور کفر کیا جاتا ہے۔ کیسے کہا جاتا ہے جی قرآن بہت مشکل ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ٹیچنگ میں بچوں کو سوال دیتے ہیں کہ فلاں چیز بیان کریں، اور جو بچہ جتنا اچھا بیان کرتا ہے اس کو اسی حساب سے اچھے نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو رب العالمین نے، جو عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، جو حکمت کا رب ہے، جو ہر چیز کا رب ہے، جو سبحان ہے، جو نقص و عیب سے پاک ہے، اس نے بیان کیا ہے، واضح کیا ہے، کھول کھول کے بیان کیا، ہر زاویے سے بیان کیا ہے، تو اس کے بیان کرنے میں معاذ اللہ کوئی کمی یا کجی رہ گئی ہے معاذ اللہ، کہ جس پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا۔ تو مجھے وہ آیت مبارکہ یاد آتی ہے کہ جس کے مفہوم کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، فاسق لوگ، ہم جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے اور قرآن کے مابین پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ پائیں۔ تو اللہ معاف کرے اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے۔ تو قرآن آسان ہے، قرآن واضح ہے، بے تحاشا جگہ اللہ نے یہ فرمایا، تو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کے پاس نہ علم کی کمی ہے، نہ مفہومات کی کمی ہے، نہ الفاظ کی کمی ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو کام کیا وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے ہر نقص و عیب سے، اس نے بیان کیا ہے، تو ایسا بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سمجھنا وہ نہیں چاہتے جو اندھے اور گونگے اور بہرے خود بن جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں۔ جو عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، جو اپنی روش کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، وہی اس کو مشکل اور ناقابل فہم کہتے ہیں۔ ٹیچنگ میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ سمجھا نہ سکیں کسی کو، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، ہمارے پاس کئی دفعہ الفاظ کی کمی ہو سکتی ہے، علم کی اور مفہوم کی کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پاس تو اس چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ سمجھانا چاہے اور کہے میں نے آسان کر دیا، میں بیان کر رہا ہوں، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں سمجھ آتا یا صحیح بیان نہیں ہوا معاذ اللہ، تو یہ قرآن کے خلاف فیصلہ ہے نا۔ تو پڑھ لیں سورہ مائدہ کی 44 نمبر آیت، جس کے آخری جملے میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو کافر۔ تو ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب اللہ کے سامنے حاضری دینی پڑے گی اور حساب ہوگا۔ کیا وا اور کلما جب کبھی آہدو عہد کیا انہوں نے، عہدن کوئی عہد، نبذا پھینک دیا، ہو اسے، فریقن ایک فریق نے، ایک گروہ نے، من سے ہم ان، تو جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، یعنی چھوڑ دیا، توڑ دیا۔ بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، اکثر یعنی بہت زیادہ ان میں سے، لا نہیں، یؤمنون ایمان رکھتے اور ایمان لائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مضارع کے دونوں ترجمے ہوتے ہیں، نہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ لائیں گے۔ تو یہ عہد اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگر یہ ایمان رکھتے نا قیامت کی حاضری پر اور اللہ پر، اور جس پر اللہ نے ایمان رکھنے کا کہا ہے اللہ کی کتاب پر، تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ دیا، بلکہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں۔ واہ اور لما جو ہی جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من سے اندے،
پاس، اللہ ہے اللہ، تو اللہ کے ہاں سے، اللہ کی طرف سے جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، مصدقن جو تصدیق کرتا تھا، یعنی تصدیق ہوتا تھا، یعنی سچا ثابت ہوتا تھا، جیسے آپ پچھلی آیات میں قرآن کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، لے واسطے ما جو معہم، مع ساتھ ہم ان کے، یعنی اس پر بھی جو تصدیق یا سچا ثابت ہوتا تھا جو ان کے پاس ہے، یعنی پرانے جو ہدایت نامے تھے جن میں تحریف کر بیٹھے تھے، اس کے باوجود بھی وہ رسول ان کتابوں کے مطابق بھی سچا ثابت ہوتا تھا۔ نبذا پھینک دیا، فریقن ایک فریق نے، ایک گروہ نے، ایک فرقے نے، من سے، الذین وہ لوگ جو، یعنی ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ، کتاب کو اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ماورا جیسے ہم بولتے ہیں، ظہور پشتوں، ہم ان کی، یعنی اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب اٹھا کے تو پیٹھوں کے پیچھے رکھ لی، یہ اگین یہ محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پسے پشت ڈال دینا، یعنی چھوڑ دینا اس معاملے کو، اہمیت نہ دینا، منہ موڑ لینا، اعراض کر لینا، تو انہوں نے کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال دیا۔ کا جیسا کہ، مانند کا مانند جیسا کہ، انا کہ یقیناً ہم وہ، لا یعلمون علم ہی نہ رکھتے ہوں، ایسے کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو کہ اللہ کی کتاب ہے اور ان کی طرف نازل کی اور اللہ کا رسول موجود ہے جو لے کر آیا۔ تو اللہ کی کتاب موجود ہو، اللہ کا قانون موجود ہو، اور انسان اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دے، جیسے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اور وہ رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ کریٹر ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ خالق ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ایسے پس پشت ڈال دینا جیسے وہ ان کے لیے نازل ہی نہیں کی گئی، تو یہ بہت سنگین بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ صرف ایک چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گلا کریں گے، شکایت وہاں پہ کریں گے اللہ کے سامنے کہ قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور پچھلی آیات اگر آپ دیکھیں تو اس میں واضح ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور ان لوگوں کی حالت دیکھ کے کہ ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں ہیں اور اب یہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو تھامے رکھیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے رہیں، قرآن کے احکامات کو اہمیت دیں تاکہ آپ اس دن کامیاب ہو سکیں۔ اور اتبعوا اتباع کی انہوں نے، پیروی کی انہوں نے، پیچھے چلے وہ، ما جو تتلو تلاوت کرتے تھے، یہ تتلونا سے یہ آیا ہے، اس کا نون گر گیا ہے، الشیاطین شیطان، تو شیاطین جو تھے جو وہ تلاوت کرتے تھے ان لوگوں نے اس کی پیروی کی، اعلیٰ اوپر، ملک یعنی سلطنت، سلیمان کی، تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں جو شیاطین تلاوت کرتے تھے ان لوگوں نے اس کی پیروی کی، اس بات کے پیچھے چلے، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے ان کی بات مانی۔ اور ما نہیں کفرا کفر کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن الشیاطین شیطان جو تھے، کفرو کفر کیا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ یہاں پہ میں موجودہ بائبل میں سے ایک حوالہ دینا چاہوں گا، سلاطین باب نمبر 11 جملہ نمبر 2 یعنی چیپٹر 11 ورس نمبر 2 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان معاذ اللہ کافر ہو گئے تھے، معاذ اللہ، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جملہ مبارکہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت قرآن مجید میں، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان کے پیچھے اس کی پیروی کرتے تھے انہوں نے کفر کیا تھا۔ یعلمون وہ تعلیم دیتے تھے، الناسا انسانوں کو، السحر سحر کی، شوبدے کی، جس کو اردو میں ہم لوگ جادو کہتے ہیں، نظر کا دھوکہ، شوبدہ، تو وہ انسانوں کو شوبدے کی تعلیم دیتے تھے، سحر کی، جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ میں سبق کے اختتام پہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کروں گا باقی قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے،
کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے مطابق سحر کیا چیز ہے. تو آپ نے اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھنی. و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا علا اوپر ملکین دو فرشتوں بے ساتھ بابل بابل یعنی شہر میں، بابل شہر کا نام، ہاروتا ہاروت پر و اور ماروتا ماروت پر. تو ہاروت اور ماروت دو جو فرشتے تھے ان پر بابل شہر میں جو نازل کیا گیا تھا. و اور ما نہیں یعلمان وہ دونوں تعلیم دیتے تھے من سے احدن کسی ایک کو بھی حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے. یہ یقولا جو ہے یہ بھی یقولان سے ہے، نون یہاں گر چکا ہے. یقولا وہ دونوں کہتے تھے انما یقیناً یہی ہے کہ نحنو ہم ہیں فتنتن آزمائش، ہم ایک آزمائش ہیں، فا پس لا نہ تکفر تو کفر کرنا. یعنی یہ دونوں فرشتے جس کسی کو بھی اصل حقیقت، اس جادو کی اصل حقیقت سے روشناس کراتے تھے، وہ شعبدہ وہ صنعت کاری جو ہوتی تھی وہ بتاتے تھے کہ یہ ایسے ہے، تو ساتھ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ آزمائش ہے، تم بھی جا کے کہیں یہ شعبدے دکھانے نہ لگ جانا اور اس کے ذریعے برائی حاصل نہ کرنا، برائی مت کمانا، لوگوں کو اس کی اصلیت بتانا، اس کا کفر نہ کرنا. فا پس یتعلمون وہ تعلیم لیتے تھے من سے ہما ان دونوں، وہ ان دونوں سے تعلیم لیتے تھے ما جو یفرقون علیحدہ کر دیتے تھے بے ساتھ ہی اس بینا ما بین المرء مرد کے و اور زوج عورت ہی اس کے. تو جو وہ سیکھتے تھے اس کے ذریعے وہ میاں اور بیوی یعنی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفرق یعنی علیحدگی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. و اور ما نہیں ہم وہ بے ہرگز دارین ضرر پہنچانے والے بے ساتھ ہی اس کے. تو وہ جو سیکھتے تھے اس کے ذریعے وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے من سے احدن کسی ایک، یعنی کسی ایک کو بھی وہ کوئی ضرر اس کے ذریعے نہیں پہنچا سکتے تھے الا سوا بے ساتھ اذن حکم اللہ اللہ کے. تو اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کے تحت تو یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. و اور یتعلمون وہ سیکھتے تھے، وہ تعلیم لیتے تھے ما جو یضر ضرر دیتا تھا ہم انہیں، جو انہیں ضرر یا نقصان پہنچاتا تھا. و اور لا نہیں ینفع وہ نفع دیتا تھا ہم انہیں. تو جو وہ سیکھ رہے تھے نا وہ ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ اس کا غلط استعمال کرتے تھے، اس کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، لوگوں کو بھی جا کے وہی شعبدہ بازی دکھاتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے. و اور لا ضرور قد چکے علمو علم کر وہ یعنی وہ جان چکے تھے لا ضرور من جو یقیناً جو اشترا خریدا جس نے ہو اسے یعنی جس نے یہ سیکھا، یہ خریدا، یہ حاصل کیا، ما نہیں ہے لہو واسطے اس کے فی بیچ الآخرت آخرت کے من سے یعنی کوئی خلاقن حصہ. تو جس نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے برائی کمائی، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے. و اور لا ضرور بئس برا ہے ما جو شرو بیچا انہوں نے بے ساتھ ہی جس کے یعنی جس کے عوض انہوں نے بیچ دیا انفسہم نفسوں کو ان کے یعنی اپنی جانوں کو جس کے عوض انہوں نے بیچا ہے، جس پر بیچ دیا ہے وہ برا، یعنی آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہا. تو انہوں نے کیا خرید لیا؟ جہنم خرید لی ہے، جانے لگا کے جہنم خرید لی، یعنی اپنا وقت ایسی چیز میں لگا دیا ہے، کوششیں اپنی جان ایسی چیز میں کھپا دی ہے کہ جس کے نتیجے میں عذاب حاصل ہو گیا. تو برا ہے کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی ہیں. لو کا مطلب کاش یا اگرچہ ہوتا ہے، لیکن یہاں مفہوم کے مطابق کیا ہی اچھا ہوتا کانو ہوتے وہ یعلمون علم رکھتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ جانتے اس بات کو. و اور لو اگر یا اگرچہ انا کہ یقیناً ہم وہ اور اگر کہ یقیناً وہ آمنو ایمان لاتے و اور اتقو تقوی کیا ہوتا انہوں نے یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچے ہوتے، اللہ کے عذاب سے بچتے. لا ضرور مثوبتن ثواب من سے ان دے پاس اللہ اللہ کے خیر بہترین، تو اللہ کی جانب سے جو ثواب ہوتا وہ بہترین ہوتا اگر وہ ایمان لائے ہوتے اور تقوی کیا ہوتا. جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کے ساتھ تقوی نیک اعمال بہت 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 ضروری ہیں. کہیں بھی قرآن میں اکیلے ایمان کا ذکر نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو
تو ایمان کے ساتھ اس کو سچا بھی کرنا ہوتا ہے نیک عمال کر کے. اسی لیے ہمیشہ شرط لگی ہے کہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا، جو متقی ہوا، تو وہی لوگ جہنم کے عذاب سے بچیں گے. لو کیا ہی اچھا ہوتا، کانو ہوتے وہ یعلمون علم کر لیتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ وقت پر جان لیتے یہ بات. تو جیسا کہ وعدے کے مطابق میں نے کہا تھا کہ ہم آیت مبارکہ 102 یعنی سورہ بقرہ کی 102 آیت مبارکہ کی تفسیر دیگر آیات سے کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے سحر کس کو کہا ہے. سحر کیا ہوتا ہے؟ سحر دھوکہ ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، شوبدہ ہوتا ہے، جادو سائنسی اسباب کو استعمال کر کے وہ دکھایا جاتا ہے جو اصل میں نہیں ہوتا، اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو حقیقت کچھ ہوتی ہے، دھوکہ کچھ ہوتا ہے، اور اسی دھوکے کو جادو کہا جاتا ہے. یہ کیسے؟ یہ ہم قرآن مجید کی دیگر آیات کو پڑھ کے اخذ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیے سورہ اعراف کی 117 نمبر آیت اور 118 نمبر آیت اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے، اور اس کے نتیجے میں فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا اور انہوں نے جادو دکھایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایمان لے آئے تھے. تو جادوگر کیوں ایمان لائے تھے؟ وہ اس لیے کہ وہ جان گئے تھے تو جو معجزہ ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اصل میں ویسا ہو رہا ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جادو ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ ایمان لے آئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے جو دکھایا گیا، یہ حقیقت ہے. تو حقیقت اور دھوکہ اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جیسے ہم آیات مبارکہ سے دیکھتے ہیں. واہ اور اوحینا وہی فرمائی ہم نے، الا طرف موسیٰ کے، ان کے، ال کے ڈال دے، عصا کا اپنا عصا اپنی لاٹھی گرا دے. فا پس اذا تب ہیا وہ تلقفو نگلنے لگا، ما جو یافکون وہ افک کرتے تھے، وہ جھوٹ موٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ سائنسی اسباب کا استعمال کر کے، روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ان رسیوں کو ایک کیمیکل میں رکھا تھا جس کی نتیجے میں وہ لوگوں کو ہلتی دکھائی دیتی تھی جب ان کو روشنی میں ڈالا جاتا تھا. تو انہوں نے وہ رسیاں پھینک کے لوگوں کو یہ خیال دلایا گیا کہ وہ ہل رہی ہیں، لوگوں کو خیال دلایا گیا کہ وہ ہل رہی ہیں. تو انہوں نے اس معجزے کا توڑ اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی. تو قرآن نے اس کو افک کہا، یعنی جھوٹ موٹ. فاپس واقع ہوا الحق کو حق ثابت ہو گیا، اور باطل ثابت ہو گیا، جھوٹ ثابت ہو گیا، ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے. تو پتہ چلا وہ جو جادوگر تھے وہ شوبدہ دکھا رہے تھے، وہ جھوٹ تھا، وہ ریالٹی نہیں تھی، وہ کوئی معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. معجزہ صرف اللہ کی ذات ظاہر فرما سکتی ہے، اور وہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. قرآن سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے. اس کی دلیل کے طور پہ ایک ہی آیت کافی ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ عصا گرا دے طور کے مقام پہ، تو انہوں نے وہ گرا دیا. تو اس وقت وہ سانپ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے. تو اللہ نے فرمایا نہ خوف کھا، یہ تجھے ضرر نہیں پہنچائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی کام وہ نہیں تھا، معجزہ اللہ کا کام ہوتا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا کام ہوتا یا معجزہ دکھانے کی طاقت وہ رکھتے تو وہ ڈر کے نہیں بھاگتے، بلکہ انہوں نے تو خود کیا ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے علاوہ دیگر آیات بھی میں شیئر کر دوں گا کہ جن کو پڑھ کے آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ معجزہ صرف اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرما دیتا ہے. کسی شخصیت کو، کسی ہستی کو، کسی کو بھی اللہ نے اپنے اختیار میں شریک نہیں کیا. اللہ نے کوئی اپنا شریک نہیں بنایا. جیسے اللہ سورہ کہف کی 26 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ وہ اپنے اختیار یعنی تکوینی اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. یعنی جو کن کی طاقت ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر اسباب کے کن کہہ کر کوئی کام کر لینا. تو اس طاقت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ شرک ہے کہ کسی میں مان لیں کہ کوئی کرامت یا کوئی معجزہ کوئی انسان دکھا سکتا ہے. تو یہ معجزہ کرامت صرف اللہ کا کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ کن والی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے اور اس نے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ حق واقع ہو گیا اور جو وہ کر رہے تھے وہ جھوٹ ثابت ہو گیا. تو پتہ چلا سحر جھوٹ ہے. یہ قرآن میں آپ سورہ اعراف کی 118 نمبر آیت پڑھ کے اخذ کر سکتے ہیں. شعراء کی 45 نمبر آیت دیکھیے جی. فا پس القا پھینک دیا موسیٰ نے عصا اپنا.
پس اذا تب ہیا وہ تلقفو نگلنے لگا ما جو یافکون وہ افک کرتے تھے. تو ایک اور آیت مبارکہ میں افک یعنی جھوٹ موٹ جو کر رہے تھے، جو لوگوں کو خیال دلایا جا رہا تھا، جو اصل میں نہیں ہو رہا تھا، نظر کا دھوکہ تھا. فاپس الکیا گرا دیے گئے السحرۃ ساحرین یعنی جادوگر ساجدین سجدہ کرنے والے ہوتے. تو جادوگروں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ معجزہ حقیقت ہوتا ہے اور جادو حقیقت نہیں ہوتا. ہم تو جھوٹ موٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ جادوگر جادو کی اصل حقیقت سے واقف تھے کہ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ سائنسی اسباب کو استعمال کر کے ایک شعبدہ رچایا جاتا ہے، ایک صنعت کاری کی جاتی ہے. اس لیے وہ ایمان لے آئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت میں عصا جو ہے وہ سانپ بنا ہے، بلکہ جادو جو ہے یہ تو جھوٹ موٹ ہوتا. اس لیے وہ ایمان لے آئے تھے. قال موسیٰ موسیٰ نے کہا کیا تقولون تم کہتے ہو للحق کے حق کے لیے لما جو ہی جاءکم وہ آیا تمہارے پاس سحرن جادو ہاذا یہ کیا یہ جادو ہے، کیا جادو ایسا ہوتا ہے. واہ اور لا نہیں یفلحو کامیاب ہو سکتے الساحرون جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی جادوگر جو دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی جادوگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی کو بیمار کر دوں گا اور میں کسی کا رزق بند کر دوں گا اور میں کسی کا ایکسیڈنٹ کروا دوں گا اور میں کسی کی زندگی تباہ کر دوں گا اور میں کسی کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دوں گا، تو جو بھی جادو کر گئے گا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. سورہ یونس کی 81 نمبر آیت دیکھیے گا. فَپَسْ لَمَّا جُوحِي الْقَوْا ڈالا انہوں نے، قَالَ مُوسَیٰ موسیٰ نے کہا مَا جِئْتُمْ بِهِ جو تم لائے ہو السحر یہ جادو ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شعبدہ ہے. ان اللہ یقیناً اللہ سا جلد یبتلو باطل ثابت کر دے گا، ہو اسے اللہ اسے باطل ثابت کر دے گا. ان اللہ یقیناً اللہ لا نہیں یصلح اصلاح فرماتا عمل کی المفسدین فسادیوں کے، اللہ فسادیوں کے عمل کی اصلاح نہیں فرماتا. تو اللہ اس کو باطل ثابت کر دے گا. تو جادو باطل ہے، یاد رکھیں قرآن فرما رہا ہے جادو باطل ہے. یونس کی 81 نمبر آیت میں آپ دیکھ لیں جادو باطل ہے، اللہ اس کو باطل ثابت کر دیتا ہے. جادو کو افک کہا گیا، آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں. اور اینڈ پہ آپ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 67 دیکھیے گا کہ جس میں اللہ فرماتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ بس موسیٰ نے دل ہی دل میں خوف محسوس کیا، یعنی اس بات کا کہ کہیں لوگ ان کے دھوکے میں، ان کے سحر میں، ان کے جادو میں نہ آ جائیں. قُلْنَا فرمایا ہم نے لا تخف نہ تو خوف کھا اِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَى یقیناً تو ہی ہے کہ تو ہی بلند رہے گا. طٰہٰ کی 69 نمبر آیت میں دیکھیے اور اللہ نے فرمایا واہ اور الْقِ مَا فِی یمینک ڈال دے جو تیرے ہاتھ میں ہے تلقف نکل جائے گا ما جو صنعوا صنعت کاری کی ہے انہوں نے، جو انہوں نے یہ صنعت کاری کی ہے یعنی خود سے بات بنائی ہوئی ہے وہ اس کو نگل جائیں گے. انما یقیناً یہی ہے کہ صنعوا صنعت کاری کی انہوں نے، قید و خفیہ چال کی ساحرن جادوگروں کی، یعنی انہوں نے جادوگروں کی خفیہ چال چلی ہے. قید و خفیہ چال مؤثر حربہ. تو پتہ چلا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں ان کی خفیہ چالیں ہوتی ہیں جو عام انسانوں کو نہیں پتہ ہوتی، جس کے ذریعے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے اصل میں ویسا نہیں ہوتا. تو اللہ فرما رہا ہے انہوں نے صنعت کاری کی جادوگروں کی خفیہ چال کی. واہ اور لا نہیں یفلح کامیاب ہو سکتا الساحر جادوگر حیث جہاں کہیں بھی عطا وہ آئے. تو جس محاذ پر بھی وہ آئے، جو بات بھی وہ کرے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ فرما رہا ہے. تو جو بھی جادوگر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کسی کو بیمار کر دے گا، کسی کو کسی کا دشمن کر دے گا، کسی کو کسی سے ملا دے گا، یا کسی کو ٹھیک کر دے گا، یا کسی کو نقصان پہنچا دے گا، یا کسی کو فائدہ دے دے گا، تو جو بھی جادوگر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کہ جادوگر جہاں بھی آئے گا ناکام ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو وہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کرے گا. تو یہ کچھ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں سحر کے حوالے سے. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ قرآن جادو کے بارے میں کیا کہتا ہے اور لوگ جادو کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اب عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے. اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ
جنوں کے ذریعے جادو جو ہے وہ کروایا جاتا ہے. حالانکہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جنوں کا آپ پر کوئی تسلط نہیں ہے, وہ آپ پر کوئی اختیار نہیں رکھتے, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے وسوسے کے, وہ وسوسہ ڈال سکتے ہیں, یہ اختیار اللہ نے انہیں دیا. قرآن مجید کی آیت مبارکہ گواہ ہے کہ سب سے بڑا جن اس وقت جو ابھی بھی زندہ ہے وہ کون ہے؟ ابلیس ہے نا, جو سب سے بڑا شیطان ہے, جس نے اللہ کی ڈائریکٹ نافرمانی کی ہوئی ہے, کھلم کھلا کی ہوئی ہے اور سرکش ہے, اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی تسلط اور اختیار تو نہیں تھا, میں نے کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں گناہ کروایا تھا, میں نے تو تمہیں وسوسہ دیا تھا اور تم اس کے پیچھے خود چلے ہو, آج مجھے نہیں اپنے آپ کو کوسو. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جن کوئی بھی اختیار آپ پر نہیں رکھتے. اور آپ اس دنیا میں لاجیکلی بھی دیکھ لیں, سائنٹیفکلی لاجیکلی بھی, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی ملک کے سربراہ نے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنا ہو تو وہ کسی جن کی خدمات حاصل کریں یا کسی ماہر جادوگر کے پاس جائیں, یا کوئی آج کل نیوکلیئر ایج ہے اور نیوکلیئر کوڈز جنوں کے ذریعے چوری کر کے تو اس ملک میں ہی وہ نیوکلیئر چلا دیے جائیں تو جنگ جیت لی جائے. تو یاد رکھیے گا, اللہ نے اسباب کے تحت یہ دنیا پیدا کی ہے. بلا اسباب ما فوق الاسباب کام کرنے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ معاذ اللہ شرک کر رہا ہے, اب اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے. اللہ نے بغیر اسباب کے ما فوق الاسباب کوئی کام کرنے کی طاقت کسی ایک کو بھی نہیں دی. سورہ کہف کی 26 نمبر آیت پڑھ لیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں, آنکھیں دیکھنے کا سبب ہے, اگر یہ کوئی دعویٰ کرے کہ وہ آنکھوں کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے تو وہ ما فوق الاسباب کام کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے, یہ شرک ہے. اس میں تو کن یعنی وہ کن کہے کہ وہ بھی اللہ کی طرح اللہ کا شریک ہو گیا معاذ اللہ, وہ کہ اللہ کی طرح وہی کام کر سکتا ہے وہ جو اللہ کرتا ہے. اللہ دیکھتا ہے, اللہ کو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. کان سننے کا سبب ہے, کانوں کا استعمال کر کے ہم سنتے ہیں. تو کسی کے بارے میں یہ کہ اس کو کانوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ما فوق الاسباب یعنی بہت دور سے بھی کسی کو کہیں سے بھی سن سکتا ہے, تو یہ بھی اللہ کا شریک بنانے والی بات ہے. اسی طرح سے چلنے پھرنے کے اسباب, یہ ٹانگیں سبب ہے, موٹر سائیکل, گاڑی, یہ اسباب ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو جانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ کہیں بھی کبھی بھی ادھر یا ادھر حاضر ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اللہ کا شریک بنا لیا. کہ جس طرح اللہ کو کسی سبب کا اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی کسی سبب کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے گا, یہ دنیا اسباب کے تحت ہے. چاہے کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہے یا کوئی کافر ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے, وہ سبب کا اختیار کرے گا, جیسا کرے گا اسی حساب سے اس کو اس کا پھل مل جائے گا. بغیر اسباب کے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.